बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ टुनाइट और मैं हूं ईमान नवाज। नाज़रीन, इस्लामाबाद पाकिस्तान का दारुल हुकूमत, वो शहर जिसे मुल्क का सबसे महफूज, मुनज़्ज़म और बाइख्तियार शहर समझा जाता है, लेकिन आज सवाल यह है कि क्या वाकई इस्लामाबाद के शहरी महफूज हैं? एक तरफ सरकारी अस्पताल में नौमौलूद बच्चे जलकर जान से चले जाते हैं, दूसरी तरफ ख़वातीन के खिलाफ जिनसी तशद्दुद के वाक़यात के दादोशुमार सामने आते हैं। घरों के अंदर ख़वातीन के कत्ल के मुकदमात कौमी सतह पर तशवीश पैदा कर रहे हैं और सड़कों पर डकैती और छीना झपटी शहरियों के लिए खौफ की वजह बनी हुई है। तो फिर सवाल सिर्फ ये नहीं कि वाक़यात हो क्यों रहे हैं, सवाल ये है कि रियासत कर क्या रही है। 26 अगस्त की सुबह इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल के शोबा जच्चा और बच्चा की नर्सरी में अचानक खौफनाक आग भड़क उठी। इस नर्सरी में नौमौलूद बच्चे ज़ेरे इलाज थे। चंद ही लम्हों में वो जगह जहां नन्ही जानों को जिंदगी की तरफ लौटना था, मातम में तब्दील हो गए। इब्तिदाई इत्तलात में एयर कंडीशनर के कंप्रेसर में खराबी और शॉर्ट सर्किट समेत मुख्तलिफ वजूहात सामने आई हैं, जबकि वफाकी वज़ीर सेहत के मुताबिक ऑक्सीजन की मौजूदगी ने आग को मजीद शिद्दत दी। लेकिन असल सवाल ये नहीं कि आग लगी कैसे, असल सवाल ये है कि आग लगने के बाद उन मासूम बच्चों को बचाया क्यों ना जा सका। रिपोर्ट्स के मुताबिक नर्सरी में मौजूद बच्चों में से सिर्फ एक बच्चे को बचाया जा सका, जबकि कम से कम 14 नौमौलूद बच्चे जहां बाक हुए हैं। बाज़ पाकिस्तानी ज़राए ने हलाकतों की तादाद 15 भी बताई है और फिर वो सवालात सामने आए जिन्होंने पूरे निज़ाम सेहत को कटहरे में ला खड़ा कर दिया। क्या नर्सरी के दरवाजे खोलने में वाकई मुश्किलात पेश आई? क्या फायर सेफ्टी का निज़ाम मुकम्मल तौर पर फाल था? क्या फायर होर्स में ज़रूरी आलात मौजूद थे? क्या इमरजेंसी रास्ते खुले थे? और अगर ये सब इंतजामात मौजूद थे तो फिर इतनी बड़ी तादाद में नौमौलूद बच्चों को बचाने में नाकामी क्यों हुई? सबसे ज़्यादा तकलीफदेह बात यह है कि मुतासरा वालिदैन और अस्पताल इंतजामिया के बयानात में वाज़ेह फ़र्क सामने आया है। वालिदैन संगीन गफलत के इल्ज़ामात लगा रहे हैं, जबकि अस्पताल इंतजामिया अपने इंतजामात का दिफा कर रही है। तो फिर सच क्या है? और ये सवाल सिर्फ पिम्स तक महदूद नहीं, ये वही दारुल हुकूमत है जहां रवां साल के पहले 5 माह के दौरान पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक जिनसी ज़्यादती के 55 मुकदमात दर्ज हुए, जबकि अगवा और जिनसी ज़्यादती के मुकदमात को मिलाकर तादाद 432 तक पहुंच चुकी है। सोचिए, जिस शहर में मुल्क के अहम तरीन सरकारी इदारे मौजूद हैं, उसी शहर में खवातीन और बच्चों के खिलाफ ऐसे संगीन जराइम के मुकदमात क्यों सामने आ रहे हैं? और अगर रियासत अपने दारुल हुकूमत में शहरियों, खवातीन और बच्चों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सकती, तो फिर आम पाकिस्तानी किससे उम्मीद रखे? अब इसी दौरान हिना जावेद का मामला भी इंतहाई संगीन सवालात को जन्म दे रहा है। यानी एक तरफ अस्पताल में नौमौलूद बच्चों की हिफाजत का सवाल है, दूसरी तरफ खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ का सवाल है और तीसरी तरफ सड़कों पर आम शहरियों की जानो माल का सवाल है। तो फिर हुकूमत किस कामयाबी की बात कर रही है? यहाँ एक दूसरा मौक़िफ़ भी मौजूद है। इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक 2024 के पहले 6 माह में मजमूई जराइम में नुमायां कमी हुई और संगीन जराइम में भी कमी रिकॉर्ड की गई। पुलिस इसे इब्तिदाई कार्रवाइयों और जराइम पेशा गिरोहों के खिलाफ इक़दामात का नतीजा करार दे रही है, लेकिन अवाम का सवाल इससे मुख्तलिफ है। अदाद-ओ-शुमार में जराइम कम होने का दावा अपनी जगह, लेकिन जब एक ख़ानदान अपना बच्चा सरकारी अस्पताल में दाखिल कराए और उसे जिंदा वापस ना ले जा सके, जब एक खातून की मौत संगीन सवालात पैदा करे और जब शहरी सड़क पर अपनी जानो माल के बारे में खौफजदा हों, तो क्या सिर्फ अदाद-ओ-शुमार काफ़ी हैं? पिम्स के आने के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हंगामी इजलास तलब किया, सेहत के आला अफसर को ओहदे से हटा दिया और तहकीकात के लिए कमेटी कायम की। लेकिन पाकिस्तान के अवाम का एक सवाल बहुत पुराना है। कमेटियां तो हर बड़े साने के बाद बन जाती हैं, मगर जिम्मेदारों को सजा कब मिलती है? क्या इस बार भी चंद अफसरान को मुअत्तल करके मामला ख़त्म कर दिया जाएगा? क्या चंद दिन तक बयानात, इजलास और तहकीकात चलेंगी और फिर ये मामला भी फाइलों में दफन हो जाएगा? या इस मरतबा वाकई ये मालूम किया जाएगा कि नर्सरी में हिफाजती इंतजामात की निगरानी किसकी जिम्मेदारी थी? फायर सेफ्टी कहाँ नाकाम हुआ? अमला कहाँ था? इमरजेंसी निज़ाम क्यों मौसर साबित ना हुआ? और उन मासूम बच्चों की जानों का जिम्मेदार कौन है? क्योंकि ये सिर्फ एक अस्पताल में लगने वाली आग नहीं है, ये उस आजमाइश है जो शहरियों से टैक्स लेता है, उनके नाम पर इदारे चलाता है, सिक्योरिटी के दावे करता है और फिर किसी साने के बाद तहकीकात का ऐलान कर देता है। इस्लामाबाद में नौमौलूद बच्चे महफूज नहीं, खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ पर सवालात उठ रहे हैं और सड़कों पर जराइम के वाक़यात शहरियों को परेशान कर रहे हैं। तो फिर हुकूमत से एक सीधा सवाल बनता है, आखिर इस रियासत में आम आदमी महफूज कहाँ है? और सबसे बड़ा सवाल, पिम्स के उन मासूम बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन है? आज इन तमाम अहम और हसास मामलात पर तफसीलन बात करेंगे।
اسی تمام تر صورتحال پر بات کرنے کے لیے پروگرام میں مجھے جوائن کر رہے ہیں بابر نواز صاحب، رہنما پاکستان مسلم لیگ نون ہے، اس کے ساتھ ساتھ شہادت اوان صاحب نے مجھے جوائن کیا، رہنما پیپلز پارٹی ہیں، اور احمد اویس صاحب نے مجھے جوائن کیا، رہنما پاکستان تحریک انصاف ہے، اس کے ساتھ ساتھ تجزیہ کار نعیم اشرف بٹ صاحب بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں۔ آپ سبھی مہمانوں کا بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے تو میں بابر صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی۔ سر، اسلام آباد کا سب سے بڑا اسپتال پیمز اور آپ لوگوں کی حکومت بھی ہے، بڑی باتیں ہم نے سنی تھی کہ پیمز میں بڑی سہولیات ہیں، پیمز کے انتظامات بہت اچھے ہیں، اسٹیٹ آف دی آرٹ ہونا چاہیے تھا اس ہاسپٹل کو، لیکن آج بڑا دل خراش واقعہ وہاں پر پیش آیا۔ اس کو بیان کرتے ہوئے بھی جو اس وقت میری کیفیت ہے وہ میں بیان نہیں کر سکتی کہ 15 کا فگر آ رہا ہے کہ نومولود بچے وہاں پر جھلس کر مر چکے ہیں۔ سر، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ یہ ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں اس کو ایک قومی سانحہ کے طور پہ لوں گا۔ یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے اور اس کے لیے آج پوری قوم رنجیدہ ہے، اور اس کے لیے اگر آپ ہمارے جو فیڈرل منسٹر ہیں ان کی تھوڑی دیر پہلے جو پریس بریفنگ انہوں نے دی اس کو بھی سنیں، اور جس طریقے سے پرائم منسٹر نے اس پہ فوراً ایکشن لیا اور سیکٹری کو سسپینڈ کر دیا، اس طریقے سے انہوں نے منسٹر صاحب نے یہ کہا کہ ان کو جو اسٹرکٹ آرڈرز ملے ہیں اس میں ایون کہ اگر وہ خود بھی گلٹی پائے گئے تو ان کے خلاف بھی تادیبی اور سخت سے سخت کارروائی کی جائے گی۔ اس کو چھوڑا نہیں جائے گا، اس کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ جو لوگ اس میں آلدو کہ یہ ایک حادثہ ہے، حادثے سے ہوا، لیکن اس حادثے سے رونما ہونے سے پہلے آیا اس میں احتیاطی تدابیر کی گئی تھی، نہیں کی گئی تھی، وہاں پہ آگ بجھانے کے آلات تھے نہیں تھے، یہ بہت سی چیزیں ہیں، ان کو انویسٹیگیٹ ہونا ہے، اور اگلے 2-4 روز میں یہ ان کے جو اصل حقائق ہیں وہ بھی سامنے آ جائیں گے، اور جو لوگ اس میں انوالو ہیں یہ گورنمنٹ کا واضح موقف ہے کہ انشاءاللہ اس کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے گی، چاہے کوئی کتنا ہی طاقتور شخص کوئی کیوں نہ ہو۔ اچھا شہادت صاحب، آپ اس پر انیشلی کیا کامنٹ کریں گے؟ یقیناً ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کس کی ذمہ داری ہے؟ کیونکہ اسلام آباد کا سب سے بڑا اسپتال پیمز ہے اور اسی پر اس طرح کا واقعہ پیش آنا، اور جس طرح سے انکشافات ہو رہے ہیں کہ وہاں کی جو وائرنگ ہے وہ انتہائی خراب تھی، پھر کہہ رہے ہیں کہ بہت عرصے سے وہاں پر کوئی ڈرل نہیں ہوئی، کہ لوگوں کو تربیت نہیں تھی کہ وہاں پر جو آلات تھے ان کو استعمال کرنے کی بھی، اور جو آلات تھے وہ کچھ ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی ایکسپائر تھے۔ دیکھیں، اس کے اوپر جس طریقے سے بابر نواز صاحب نے کہا کہ بالکل یقینی طور پہ افسوسناک واقعہ ہے، لیکن خالی میں یہ سمجھتا ہوں کہ افسوسناک انسیڈنٹ کہہ کر تو جان نہیں چھڑائی جا سکتی۔ اس کے اوپر اگر آپ یہ دیکھیں کہ فائر سیفٹی سسٹم جو ہے اس کا اب لاسٹ ٹائم آپ دیکھیں نا کہ اس کو کب دیکھا گیا ہے، جس طریقے سے یہ باتیں آ رہی ہیں کہ ایگزٹ کے لیے وہاں پہ جو ہے وہ دروازہ نہیں تھا، جہاں ڈیوٹی کے جو لوگ تھے وہ وہاں پہ نہیں تھے، ایمرجنسی کے لیے اور جو آپ کو آلات چاہیے، ضروریات چاہیے، وہ بالکل اس قسم کی چیزیں نہیں تھی، سیکیورٹی کے لیے وہاں کو ارینجمنٹ نہیں تھا، ڈیوٹی پہ جو لوگ موجود تھے وہ نہیں تھے، ایک آدمی کا وہاں پہ ہونا، میں تو یہ کہتا ہوں یہ مجرمانہ غفلت ہے، یہ اس کو آپ جو نیگلیجنس نہیں کہہ سکتے، یہ ایک قسم کا آفینس ہے، اور اگر یہ کسی اور جگہ پہ یہ ہوا ہوتا تو میرے خیال میں جو ہے نا بالکل اس وقت جو ہے نا لوگوں نے جو ہے آسمان سر پر اٹھا لیا ہوتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ دیکھیں کہ چھوٹا سا یہاں پہ 2 ہاسپیٹل ہیں، ایک پولی کلینک ہے، ایک پمس کا ہاسپیٹل ہے، اور ماشاءاللہ جو ہمارے جو ہیلتھ منسٹر صاحب ہیں وہ تقریباً ہر وقت میڈیا پہ ہوتے ہیں، اور انہیں آیا ہوا بھی تقریباً 2-2.5 سال کا یا جو بھی ایسا ہو گیا ہے، انہوں نے یقینی طور پہ اپنی ایفرٹس جو ہیں وہ بالکل کی ہیں۔ تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ خالی جو ہے ایک جو سیکٹری جو ہے اس کو آپ نے اگر جو ہے سسپینڈ کر دی ہے تو میں کہتا ہوں کیا سیکٹری کا یہ کام تھا ہاسپیٹل کو سمجھانا؟ ایگزیکٹو ڈائریکٹر جو ہاسپیٹل سنبھالتا ہے اس کو آپ نے کیوں نہیں دیکھا؟ جو ایم ایس جس کی ریسپانسبلٹی بنتی ہے اس کو آپ نے کیوں نہیں دیکھا؟ جو اسٹاف وہاں ریسپانسیبل تھا اس کو آپ نے اریسٹ کیوں نہیں کیا؟ آپ نے سیکٹری بھائی بتائیں جو سیکریٹریٹ کو دیکھتا ہے، کیا اس کا ڈومیسائل جو ہے وہ کمزور تھا اس لیے آپ نے اس کو سسپینڈ کر دیا؟ یہ زیادتی ہے۔ دیکھیں میں آپ بتاؤں، اپنا جو وزن کسی اور کے اوپر ڈال دینا میرے خیال میں مناسب نہیں ہے۔ صحیح طریقے سے جو ہے اس کا باقاعدہ اس کا کیس ہونا چاہیے تاکہ آئندہ اس قسم کا کوئی انسیڈنٹ نہیں ہو،
اور باقاعدہ جن کے بچے گئے ہیں، میں تو بلکہ دیکھ رہا تھا کہ کوئی ایک ایسا تھا کہ بڑے عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو اولاد سے نوازا، اس بیچارے کا بلک بلک کر رونا جو ہے وہ نہیں تھا۔ گورنمنٹ اس کے اوپر باقاعدہ ان لوگوں کو کمپنسیٹ بھی کرے اور آئندہ کے لیے میک شور کرے کہ اس قسم کا جو ہے حادثہ واقعہ جو ہے نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ یہ ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں وزیر صحت صاحب جو ہیں انہوں نے آ کے پریس کانفرنس بھی کی ہوگی، معذرت بھی کی ہوگی، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ مصطفیٰ کمال صاحب جیسا آدمی اور ان کے ہوتے ہوئے ان کے ہاسپیٹل میں جو کہ پورا اسلام آباد کو کیٹر کرتا ہے، وہاں پہ اس کا مطلب تو یہ پی ٹی آئی والے صحیح کہتے ہیں کہ وہاں پہ آپ کی مشین نہیں تھی کہ یہاں پہ آپ وہاں پہ ایک ان کو پی ایم ایکس کو لے کے آئے اور وہاں ان پہ آپ ان کو انجو نہیں کر پائے۔ نہیں دیکھیں، بات ایسا نہیں ہے۔ آپ نے جب ہاسپیٹل کی بات کی ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے جو تحفظات تھے ان کو میں یہ سمجھتا ہوں تقویت ملی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اس پر بھی گفتگو کریں گے۔ احمد اویس صاحب، سب سے پہلے تو سر رسپونڈ کر دیں، ایک بڑا دکھ والا دن ہے، ایک بڑا سانحہ پیش آیا ہے، لیکن سر اس کو صرف یہ کہہ دینا کہ یہ ایک قومی سانحہ ہے، آج کا دن بڑا افسردہ ہے کہ بچوں کی موت ہو گئی ہے۔ احمد اویس صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں سر، یہ جو آج سانحہ پیش آیا ہے یہ ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ دیکھیں، میری تو بالکل in my honest opinion یہ کرمنل نیگلیجنس ہے، اور یہ پوری انتظامیہ جو ہے ہاسپٹل کی وہ اس میں اس قصوروار ہے۔ اور اس کے اندر آپ نے ایک جو ہے نا اجلت کے اندر ایک صرف لا سیکرٹری کو، جو ہیلتھ سیکرٹری کو آپ نے انہوں نے حکومت نے معطل کر دیا اور ابھی رپورٹ نہیں دیکھی۔ اور اگر ان میں اس میں مستعفی ہونا چاہیے تو اس میں منسٹر کو بھی مستعفی ہونا چاہیے۔ میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں۔ کوئی ہاسپٹل، کوئی گورنمنٹ پلیس، کوئی ہوٹل، اس کا نہ لائسنس ایشو ہو سکتا ہے، نہ اس کو ورکنگ کنڈیشن میں چلنے کی اجازت دی جا سکتی ہے جب تک کہ ہر کمرے کے اندر فائر الارم نہ لگا ہوا ہو۔ فائر الارم ایک ایسا انڈیکیٹر ہوتا ہے کہ اگر کمرے میں کسی نے اگر زیادہ دھواں بھی صرف آ گیا تو وہ الارم بول پڑتا ہے، اور وہ الارم پوری بلڈنگ کو شور مچا دیتا ہے۔ اور جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ پتہ نہیں لگا، سوئے پڑے تھے جی، آنے میں دیر ہو گئی، فلاں ہو گئی۔ بھئی وہ آنے میں دیر تو ہونی ہو، الارم نہیں بولا، یہ کرمنل نیگلیجنس ہے ان کی۔ اور یہ بہت بڑی کرمنل نیگلیجنس ہے کہ اتنا بڑا ہاسپٹل جہاں پہ کتنا بڑا حادثہ جیسے یہ ہو گیا، اس سے بڑا کیا حادثہ ہوگا؟ ان فیملیز کو پوچھو، ان پیرنٹس کو جن کے نومولود جو ہیں وہ جل کے جو ہے اس دنیا سے چلے گئے، ابھی پیدا ہی ہوئے تھے، اور اس کے بعد ان کے ساتھ یہ حادثہ ہو گیا۔ تو میں آپ کے سامنے عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں جی، اس میں ذمہ داری جو ہے یہ حکومت وقت کے جو ریلیونٹ منسٹر ہیں ان کے اوپر بھی عائد ہوتی ہے، سیکرٹری اور تمام اعلیٰ ایڈمنسٹریشن جو ہاسپٹل کا ہے کر رہے ہیں، تمام ایڈمنسٹریشن کے اوپر، تمام میڈیکل سپرنٹ جو ہیں جو کنٹرول کرتے ہیں، کیونکہ یہ تو روزانہ راؤنڈ لگاتے ہیں، روزانہ ڈاکٹر جو ہیں، روزانہ ایڈمنسٹریشن کے جو لوگ ہیں وہ ہر کمرے میں، ہر وارڈ میں راؤنڈ لگاتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ تو وائرنگ والی تو بات اور نکل آئی۔ جی، بات یہ ہے کہ اگر الارم نہیں ہے وہاں پر تو یہ حادثہ تو ہے، یہ اس کی ذمہ داری سب پہ کولیکٹیولی، اور سزا ملنی چاہیے۔ جب تک یہ سزا نہیں ملے گی، یہ جس طرح اب واقعہ ہوا ہے کہ ابھی رپورٹ نہیں آئی، آپ نے سیکرٹری کو معطل کر دیا اور کہا جی فارغ ہو گئے، کچھ بھی نہیں ہوگا اس کے بعد۔ اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ جس وقت وہ میڈیسنز آتی ہیں ملین اور بلینز کے اندر، وہ حصہ داریاں ہوتی ہیں سب کی۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، اس حکومت کی بات نہیں ہے، یہ سلسلہ جو ہے یہ تو ایک عرصے سے چل رہا ہے مستقل، کیونکہ کرپشن کے اوپر کوئی روک تھام نہیں ہے۔ یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے جو پیدا ہو گئی ہے۔ اگر آج بھی ہوش کے ناخن نہ لیے تو میرے خیال میں پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ ویسے بھی ملک کا جو ہو رہا حال، اتنا بڑا حادثہ ہو گیا ہے، اور یہ صرف ایک فکرہ جو ہے وہ ٹیلی ویژن کے ذریعے یا کسی کو پرائم منسٹر کا یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ جی آپ کے دکھ میں ہم برابر کے شریک ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ ان والدین کے دل پہ ہاتھ رکھ کے، ان ماؤں کے دل پہ ہاتھ رکھ کے جو ابھی حالت زچگی میں وہ ہاسپٹل میں ہیں، اور بچہ ان کا جو ہے وہ اس دنیا سے بھی جا چکا ہے۔
بالکل ایسے ہی. نعیم اشرف بٹ صاحب، سر آپ تک کیا اطلاعات آ رہی ہیں ابھی تک کی تازہ ترین جو آپ کے پاس اپڈیٹس آئی ہوں، اور سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ کہاں پر غفلت برتی گئی ہے؟ جی بالکل، غفلت تو سب سے پہلے تو ہاسپٹل کی جو مینجمنٹ ہے یا ڈاکٹرز ہیں وہ تو 100% وہی ہیں، اور زیادہ جو انکوائری کے بعد لگ رہا ہے ملبہ بھی انہی پہ آئے گا، اور ایک جو چل رہا ہے نظام اس حکومت کا کہ فلاں فلاں کو معطل کر دیں، فلاں کو ہٹا دیں اور بس مٹی پاؤ، اور اگلے اللہ نہ کرے ویسے، لیکن ان کا جو حساب ہے وہ اگلے ناخوشگوار واقعے کا انتظار کرتے ہیں. کبھی انہوں نے پرائر جو ہے اس طرح کی جو واقعہ ان کا پہلے کبھی کہہ لیں کہ کوئی بڑا کام یا بڑی چیز یا وہ نہیں کی کہ جس سے ہمیں لگے کہ ہم کم از کم کوئی ایک واقعہ ہم کہیں کہ یہ اتنا نقصان ہو سکتا تھا، لیکن ان کی یہ چیزوں کی وجہ سے یہ نقصان کم ہوا. لیکن ہوتا الٹ ہے، نقصان کم ہو سکتا تھا اور زیادہ ہو جاتا ہے. یہ اتنی یعنی نااہلی ہے اور اس قدر غفلت ہے. اب حکومت، پرائم منسٹر یا وزیر جو بھی ہیں وہ خود کو اس سے الگ نہیں کر سکتے. ایک سیکٹری کو ہٹا کے یا کچھ ڈاکٹرز کو وہ کریں گے، کوئی نرسز ہو جائیں گی، کوئی مینجمنٹ ہوگی، وہ تو ہیں. لیکن آپ ادھر اصل میں ادھر رواج ہی نہیں ہے ہمارے ملک میں. چھوٹا سا واقعہ ہوتا ہے دوسرے ممالک میں تو دیکھتے ہیں کہ وہ آ کے سامنے جو پولیٹیشین ہیں یا کرتے درتے حکومت کے، وہ ذمہ داری قبول کرتے ہیں اور وہ چھوڑتے ہیں، اپنے عہدے چھوڑتے ہیں، ایسا ہی. اور اس سے ان کی عزت بڑھتی ہے، کام نہیں ہوتی، اور خود کو وہ احتساب کے لیے پیش بھی کرتے ہیں. یہاں تو اور زیادہ وہ عہدوں کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں میرا تو کوئی قصور نہیں، میں کیا کرتا ہے، میں اور فلاں کام بھی ہیں میرے. وہ فلاں کام بھی تو نہیں نا آپ کر رہے، وہی کرنے چلے. کچھ بھی تو نہیں ہو رہا نا. اصل میں اوور آل بھی آپ ڈیلیورنس دیکھ لیں نا ان کی، وہ کوئی ہے ہی نہیں. اسی وجہ سے اس وقت یہ مشکلات میں بھی ہیں، اور ان کے باتیں بھی شروع ہو جاتی ہیں ہر کچھ عرصے بعد کہ حکومت کا جو ہے وہ مشکل میں ہے، اور فلاں جو ہے تھوڑا سیاسی ہو جائے گا، لیکن پرفارمنس جو ہے وہ بے بنیاد ہے، پرفارمنس نہیں ہے کوئی. اور اب تو یہ جو واقعہ ہو گیا اس کے بعد تو کہنے کے ایسے لگ رہا ہے کہ جو ان کے بارے میں فیصلے تو پہلے ہی کوئی ہوئے ہیں، لیکن اب اور زیادہ لگتا ہے تیزی آ جائے گی. اچھا نہیں، اس میں میڈم ایک الفاظ کا میں اضافہ کرنا چاہوں گا. بٹ صاحب اس میں صورتحال یہ ہے کہ اے سی کی مینٹیننس یقینی طور پہ جن کی رسپانسبلٹی تھی، اگر کہتے ہیں کمپریسر پھٹا ہے تو وہ لوگ کہاں ہیں؟ اور ایمرجنسی گیٹ بٹ صاحب جو تھا وہ بند تھا، کھڑکیاں توڑ کر جو ہے اندر داخل ہونا پڑا. تو یہ تو میرا خیال اگر اس کو مثال نہیں بنایا جائے گا تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ گورنمنٹ کے ہاسپٹلز میں آئندہ کو رخ نہیں کرے گا. بالکل ایسے. بابر صاحب اس کا رسپونڈ تو آپ سے لینا چاہیے نا سر. ایک تو یہ کہ شہادت صاحب کی بات کا بھی رسپونڈ کیجیے گا. دوسرا سر، فائر سیفٹی آڈٹ کیوں نہیں ہوا؟ یہ بڑے بیسک سوال ہیں. پھر سر جس طرح سے احمد اویس صاحب نے بڑا ایک اچھا پوائنٹ اٹھایا کہ NICU میں جو اسموک ڈیٹیکٹر ہے سر، وہ اگر کام کرتے تو وہ والی بات ہے کہ جیسے سے ایک میں سن رہی تھی ایک ماں کا بیان کہ وہ یہ کہہ رہی تھی کہ چلے کچھ نقصان ہوتا ہے، یہ سارے بچے تو نہ جلتے نا اگر وہاں پہ کچھ نہ کچھ انتظامات ہوتے. وہاں پر کوئی انتظام نہیں تھا. آپ کے گیٹس بھی لاک تھے، آپ کا اسموک ڈیٹیکٹر نہیں تھا، وائرنگ کا نظام جس طرح سے ہے وہ بھی ذرائع بتا رہے ہیں کہ وہ بھی نہیں تھا، کھڑکیاں توڑ کر اندر داخل ہونا پڑا ریسکیورز کو. دیکھیں، میں نے پہلے آپ سے کہا کہ اس کی جب جانچ پڑتال کی جائے گی، انویسٹیگیشن کے بعد پتہ چلے گا کہ کون لوگ تھے جو اس کے اصل ذمہ دار ہیں. جیسے میرے بھائی نے کہا کہ یہ صرف سیکٹری کا کام نہیں ہے، نیچے اس کے جو MS ہیں، جو وہ لوگ ہیں، یہ ساروں کو میرا خیال ہے، میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ سب کو سسپینڈ کر کے اس کی انکوائری ہونی چاہیے پراپر. کہ ایک ہاسپٹل ہے، وہاں پہ منسٹر آ کے تو نہیں بیٹھ سکتا یا سیکٹری آ کے تو نہیں بیٹھ سکتا. ان لوگوں نے بتانا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ان چیزوں کی کمی ہے، یا یہ چیز خراب ہوگی یا ہم نے اس کو ٹھیک کرنا ہے. تو وہ کئی رپورٹس ابھی چونکہ میڈیا کے ذریعے سنی جا رہی ہیں، جب تک بلیک اینڈ وائٹ میں چیزیں سامنے نہیں آتی تو اس کے ذمہ داران کا تعین کرنا ابھی قبل از وقت ہے. اس پہ میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا کہ سر یہ سیکٹری ہیلتھ کو ہٹا دینا کیا کافی ہے؟ میں نے آپ کو کو کیوں نہیں ہٹایا؟ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ ابھی جو ہمارے فیڈرل منسٹر ہیں مصطفیٰ کمال صاحب، ان کو اسپیشل آرڈر کیا پرائم منسٹر نے. وہ کراچی سے ساری اپنی مصروفیات چھوڑ کے یہاں پہ پہنچے
اور سیدھا ہاسپٹل گئے. وہاں پہ پریس بریفنگ میں انہوں نے باقاعدہ اس بات کا انشور کروایا سب کو کہ اس کی جو انویسٹیگیشن میں احتساب میرے سے شروع ہوگا, مطلب کہ فیڈرل منسٹر سے شروع ہوگا اور پھر نیچے تک جائے گا. اس میں جو ذمہ دار ہے, جس کی ذمہ داری بنتی ہے, اس کو قرار واقعی سزا ملے گی انشاءاللہ, چاہے وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو. ٹھیک, اس پر مزید بھی گفتگو کرتے ہیں. بریک کا کہا جا رہا ہے, ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ویلکم بیک ناظرین, ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. بٹ صاحب, جو آپ کچھ ایڈ بھی کرنا چاہ رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں بابر صاحب کہ اگر پہلے سے بتایا جاتا تو اس پہ ظاہر ہے اگر ان تک کوئی انفارمیشن ہی نہیں آئے گی تو پھر ظاہر ہے یہ مسئلے تو ہوں گے. یہ بڑی مہربانی کی ہے انہوں نے, اگر یہ شاید بات نہ کرتے تو اتنی بڑی خبر جو ہے وہ ہم بتا نہ سکتے ساری قوم کو اور ان کو بھی خاص طور پر. تو ان کے لیے یہ عرض ہے پوری حکومت کے لیے کہ 1 سال تو میرا خیال ہے کافی عرصہ ہوتا ہے, 365 ڈیز, بلکہ اس سے زیادہ ہی بن جائیں گے. پچھلے سال 2 جون کو قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی نے ایک رپورٹ جو کہ بڑی عرقریزی سے, بڑی محنت سے انہوں نے تیار کی, جس میں انہوں نے تمام ہاسپٹل, پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر کے, ان کے انتظامیہ, ڈاکٹرز, پھر CDA اور جو متعلقہ ادارے تھے, ایون FPR تک, ان سب سے انہوں نے کنسلٹ کیا, انکوائر کیا, وزٹس کیے ہاسپٹلس کے, اور وہ اس نتیجے پر پہنچے. اور وہ انہوں نے ایک رپورٹ, انکوائری رپورٹ اور سفارشات کے ساتھ حضور قبلہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو بھیجی, اور اس میں کہا کہ ہمارے اسلام آباد کے کسی بھی سرکاری ہاسپٹل میں پیشنٹ کی سیفٹی کا کوئی میکانزم, کوئی انتظام نہیں ہے. یہ صفر ہے, یہ انتہائی الارمنگ ہے, اور اس پر ابھی ہی کچھ کر لیں ورنہ کوئی ناخوشگوار واقعہ ہو سکتا ہے. یہ لکھی پڑھی رپورٹ ہے جو ہمارے پاس موجود ہے. یہ پرائم منسٹر کو ہی اس میں مخاطب کیا گیا, اور قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے صحت جو ہے, یہ انہوں نے 4 میٹنگز کے بعد اور کچھ خود انہوں نے انکوائریاں کی, اس کے بعد انہوں نے یہ مرتب کی, اور اس کو بالکل نظر انداز کیا گیا, کوئی عمل نہیں ہوا. اس میں انہوں نے بتایا کہ ایون لائسنس وغیرہ یا جو ایک ادارہ ہے, اتھارٹی ہے جو ہیلتھ سیکٹر کی, اس کو انہوں نے کہا کہ ان کا کوئی میکانزم نہیں, کوئی میرٹ نہیں, کوئی کام ہی نہیں کرتے, اور بجٹ بھی لے لیتے ہیں اور اس کا بھی کوئی استعمال نہیں ہوتا. تو یہ ساری چیزیں انہوں نے بتا کر اس کا ایک سفارش تیار کی, لبے لباب یہ کہ مہربانی کریں جناب وزیر اعظم صاحب اور ظاہر وزیر صاحب اور باقی سارے, کہ یہ حالات ہیں آپ کے ملک کے کیپیٹل کے, اسلام آباد کے, جہاں آپ نے ایک ہی کام پہ زور پکڑا ہوا ہے, فلانی سڑک بنا دو, فلانا انڈر پاس بنا دیں, فلاں یہ کر دیں, اور جو کرنے والی چیزیں ہیں وہ کرنی نہیں ہے. اور آپ کا پرائم ایک فورم ہے قومی اسمبلی, اگر یہ پارلیمانی نظام چلے جائے, جو بھی ہے ٹوٹا پھوٹا جو جمہوری نظام, آپ کا اتنا بڑا فورم آپ کا وہ لکھ کر دے رہا ہے, بتا رہا ہے, نشاندہی کر رہا ہے کہ یہ چیزیں ہیں, آپ مہربانی کریں. اور ذرا یہ بیرونی دورے اور یہ انٹرنیشنل جو ٹھیک ہے وہ بھی آپ کر رہے ہیں, لیکن کچھ اپنا بھی ادھر بچوں کو ہی بچا لیں. تو وہ دیکھ لیں آج اتنا میں ایڈ کرنا چاہوں گا, کیونکہ میں خود چیئرمین قائمہ کمیٹی رہا ہوں 2 سال, اور اس میں جو چیئرمین قائمہ کمیٹی ہوتے ہیں وہ جب بھی ایسی کوئی میٹنگ کرتے ہیں تو اس کے بعد وہ سیکٹری جو ہوتا ہے اس ڈپارٹمنٹ کا, وہ اس کو لیٹر لکھتے ہیں کہ بھئی ہماری یہ فائنڈنگز آئی ہیں, اور ان فائنڈنگز کے تحت ہمیں یہ اس میں کمی نظر آئی ہے, یا اس میں یہ اضافہ ہونا چاہیے, یا یہ والی اصلاحات ہونی چاہیے. وہ منسٹری کو لکھا جاتا ہے, اور وہ منسٹر چونکہ ابھی سیکٹری جو ہیلتھ ہے وہ اس کا ذمہ دار بنتا ہے. اس ریفرنس کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو جو سیکٹری ہیلتھ ہے وہ اس میں جو ہے تو وہ ذمہ دار ہے اس لیٹر کو دیکھنے کا, اس کے اوپر ریئیکٹ کرنے کا اور اس کو کرنے کا. تو میرا خیال ہے کہ احتساب شروع ہو چکا ہے آج سے ہی,
اور جب اس کی مزید آگے دیکھا جائے گا کہ کون کون سے لوگ ہیں اس چیز میں کہ 1 سال گزر گیا اور اس میں یہ کچھ نہیں کیا گیا، تو ابتدا سیکٹری صاحب سے ہو گئی، آگے جاتا جائے گا، یہ تو ابھی نیچے تک جائے گا، جو اس کا اے سی مینٹیننس کا ڈپارٹمنٹ ہے، یہ تو چیزیں آپ اس تک جائیں گی۔ جی بابر صاحب، اس میں مخاطب انہوں نے پرائم منسٹر کو پی ایم کو کیا ہے؟ میرا بھی یہی سوال تھا کہ اس میں پی ایم کو دیکھیں، نشاندہی ہوگی ہے تو اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے تھا نا سر، ناخوشگوار واقعے کا انتظار کر رہے تھے آپ لوگ۔ اس کا جو روٹ ہے وہ چونکہ سیکٹری جس ڈپارٹمنٹ کی وہ قائمہ کمیٹی ہے، جیسے میں انسانی حقوق کا تھا تو اس کے لحاظ سے جو میرا پروٹوکول ہے وہ میں نے سیکٹری اپنا جو ہوتا ہے اس منسٹری کا اس کو لکھنا ہوتا ہے، اور وہ لیٹر ڈیفینیٹلی سیکٹری کے پاس گیا۔ اگر اس کے اوپر ان کو کوئی مزید فنڈنگ چاہیے تھی یا کچھ کرنا تھا تو وہ سمری سیکٹری ڈپارٹمنٹ بھیجتا ہے، وہ پرائم منسٹر ڈائریکٹ اس کو وہ نہیں کر سکتا ایڈریس، تو اس میں غفلت پائی گئی ہوگی، اسی وجہ سے اس کو سسپینڈ کیا گیا ہے، اور دوران اجلاس اس کو کہا گیا ہے کہ آپ فوراً یہ کمرہ چھوڑ دیں، اور اس کے اوپر ابھی انکوائری شروع ہو گئی ہے، اور انشاءاللہ بہت جلد قوم کے سامنے اصل جو اس کے مجرم ہے وہ سامنے لائے جائیں۔ شاہد صاحب، آپ پارلیمانی نظام کو بڑا بخوبی جانتے ہیں، سر مجھے بتائیں کہ جو نعیم اشرف بٹ صاحب نے جو خبر دی ہے کہ قائمہ کمیٹی میں معاملہ آ گیا تھا، نشاندہی ہوگی تھی، اس پر عمل درآمد نہیں ہوا، یہ کتنی بڑی سنگین غفلت ہے؟ دیکھیں، میں گزارش کروں کہ بالکل انہوں نے بھی صحیح پوائنٹ آؤٹ کی ہے اور بابر نواز صاحب نے بھی بات صحیح کی ہے۔ جو اگر کمیٹی کی جو صفحات ہیں ڈیفینیٹلی جو ہے منٹس آف دی میٹنگ بنتے ہیں اور منسٹریز کو جاتے ہیں، ہر جگہ پہ جو ہے منٹس جو ہیں وہ روٹ کرتے ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر انکوائری ہونی تھی تو آپ کو یہ کہاں سے الہام ہو گیا کہ ایک آدمی کو آپ نے سسپینڈ بھی کر دیا؟ ابھی تو بابر نواز صاحب کہہ رہے ہیں کہ گریڈ 22 کے آفیسر کو آپ نے کمرے سے بھی نکال دیا تاکہ بیوروکریسی جو ہے اس میں ایک ڈسکریجمنٹ جائے، اور جو اصل ہے ہم سارے لوگ بیٹھے ہیں، یہ احمد اویس صاحب سے آپ پوچھ لیں یا کوئی بابر صاحب اب جو ہے بٹ صاحب یہ بتا دیں گے کہ ہاسپیٹل کو جو ہے سیکٹری جو ہے وہ دیکھتا ہے، منسٹر دیکھتا ہے یا ایگزیکٹو ڈائریکٹر دیکھتا ہے؟ بات سلسلہ صورتحال یہ ہے سر کہ وہاں پہ اگر آپ دیکھ لیں تو جن کی ریسپانسبلٹی بنتی تھی ان کو بجائے انکوائری کے ان کو تو کسٹڈی میں لینا چاہیے تھا۔ بات یہ سلسلہ نہیں ہے کہ آپ نے جس طریقے سے بڑا بٹ صاحب نے اچھا لفظ کہا، چودھری یاد آ گیا کہ مٹی پاؤ، تو مٹی پانے والے تو اتنے بڑے انسیڈنٹ پہ نہیں ہوگا، کہ بات یہ ہے کہ 22 کلومیٹر جو ہے اس کے اندر بھی اگر یہ انتظام و انصرام جو ہے اس طریقے سے ہے تو پھر تو میں یہ کہتا ہوں کہ محسن نقوی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ سسٹم فیل ہو گیا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ بہت بڑی میں کہتا ہوں سوچ بچار والی بات ہے، اور ہم شکر گزار ہیں بابر نواز صاحب کے کہ انہوں نے اس بات کی مذمت کی ہے، اور خود وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پہ افسردہ ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ افسردگی کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کو ہمیں اس کے لیے اس کو ہمیں کریکٹ کرنا ہوگا اس سسٹم کو۔ اور میں نے جس طریقے سے گزارش کی کہ اگر آپ یاد کریں کہ کہیں اور پہ بھی جو ہے ایگزٹ کے راستے اگر بند کیے ہوئے تھے، اس قسم کے جلاؤ گھراؤ کے اگر حادثات ہوئے ہیں تو وہاں پہ کیا کچھ ہوا ہے، تو ایمرجنسی گیٹ کا بند ہونا، کھڑکیوں توڑ کے جانا، یہ کوئی معمولی انسیڈنٹ نہیں ہے، اس کو آپ حادثہ نہیں کہہ سکتے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ تو ایک کرائم ہے، جرم ہے، اور جرم کے لیے جو ہے ایگزیمپلری پنشمنٹ ہونی چاہیے۔ مجھے احمد اویس صاحب، ایک تو یہ جو رپورٹ ہے کہ قائمہ کمیٹی میں اس معاملے کی باقاعدہ طور پر نشاندہی ہو چکی ہے، اس کے بعد پتہ نہیں کس چیز کا حکومت انتظار کر رہی تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ ایک عام آدمی کی زندگی کو اتنا مذاق سمجھ لیا گیا ہے کہ نشاندہی بھی ہوگی، اس پر عمل نہیں ہوا، مطلب حکومت انتظار کر رہی تھی کہ ناخوشگوار واقعہ ہے اور پھر اس پر عمل درآمد ہو، اور مجھے یہ منطق بھی نہیں سمجھ آ رہی کہ سیکٹری ہیلتھ کو آپ نے ہٹا دیا ہے لیکن ای ڈی اس وقت اپنی جگہ پر قائم ہے، آپ اس پر کیا کامنٹ کریں گے؟ ایم ایس بھی اپنی جگہ پر گئے، اور پھر انٹرسٹنگلی جو ہیلتھ منسٹر ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ میں اپنے آپ کو خود احتسابی کے لیے پیش کر رہا ہوں لیکن استعفیٰ نہیں دے رہے۔ ہم نے سویلائز کنٹریز میں بھی دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح کا واقعہ پیش آتا ہے سب سے پہلے جو ہیلتھ منسٹر ہوتا ہے وہ استعفیٰ دے دیتے ہیں، لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہو رہا۔ شاہد صاحب، پیپلز پارٹی بھی اس وقت جو ہے وہ استعفے کا مطالبہ کر رہی ہے ہیلتھ منسٹر سے، ڈو یو تھنک سو کہ یہ مطالبہ کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے جس طریقے سے بابر نواز صاحب نے بات کی ہے، بٹ صاحب نے بات کی، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اپنا ٹائم لیں، اور جو لوگ اس کے اندر میں تو دیکھیں یہ تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے، اس میں انکوائری کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو ہسپتال کا جس کے ذمہ انتظام و انتظام ہے وہ بنتا ہے ایگزیکٹو ڈائریکٹر، اس کے بعد بنتا ہے آپ کا ایم ایس
یہ دو بندے تو جو ہے نا یہ تو براہ راست میں کہتا ہوں ان کے لیے تو کوئی انکوائری کی ضرورت نہیں ہے. اس کے علاوہ جو لوگ جو ہیں وہاں سے غائب ہیں از خود، جنہوں نے جو ہے وہاں سے ایبسینٹی کی ہے، ڈیوٹی پہ موجود نہیں تھے، اور جن لوگوں کی یہ ذمہ داری تھی کہ سسٹم کو چیک کریں، یہ تمام کے تمام لوگ بجائے بیشتر اس کے کہ وہ ملک سے نکل جائیں، کہیں دائیں بائیں چلے جائیں، اور پھر اس کے بعد آپ ECL پہ لگاتے رہیں یا ان کو پاکستان واپس لانے کی ایفرٹس کرتے رہیں، تو میرے خیال میں وہ وقت گزر چکا ہوگا. تو اس کے لیے تو کم از کم حکومت جو ہے ان کو اپنی اس وقت حفاظتی تحویل میں لے، اور اس کے بعد اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اس کی انکوائری نہیں ہونی چاہیے. یہ کیس ہے انویسٹیگیشن والا، یہ انکوائری والا کیس نہیں ہے کہ جس کے اوپر آپ کر لیں. بات یہ کہ 15 خاندان نہیں ہے، پورا پاکستان ہے. بات یہ ہے کہ لوگ منتیں مانتے جا کے مزاروں پہ، اللہ تعالیٰ لوگوں کو شادی کے بعد خوشیاں دیتا. میں کہتا ہوں کوئی بھی انسانی جان ہو. تو بات یہ ہے کہ یہ تو بہت بڑی مطلب زیادتی ہوئی ہے، بہت بڑی زیادتی. اچھا نہیں مشرف بٹ صاحب، آپ چونکہ جس طرح سے شاہد صاحب نے بھی کہا ہے کہ اس پر انویسٹیگیشن پھر کمیٹی بننی چاہیے، پھر جو بھی اس کے ذمہ دار ہے ان پر پہلے FIR ہونی چاہیے، FIR ہونی چاہیے، کارروائی ہونی چاہیے. یہ ایک سنگین غفلت ہے. نعیم صاحب، آپ نے ماضی میں کتنے ایسے انسیڈنٹ کو کور کیا ہے جس میں پھر کمیٹیز بھی بنی ہے؟ کیونکہ ہم نے یہی دیکھا ہے کہ جب تک میڈیا ہائی لائٹ کرتا ہے، بیان بازی بھی ہوتی ہے، وزراء بھی آ کے اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں کہ کمیٹی بنے گی، ذمہ داران کے خلاف کارروائی ہوگی، سخت کارروائی ہوگی، لیکن پھر اس کے بعد جیسے ہی تھوڑا میڈیا پہ فیڈ آؤٹ ہوتا ہے، نہ اس کمیٹی کی فائنڈنگز کا کوئی پتہ چلتا ہے، نہ ہی کوئی کارروائی ہوتی ہے. سر، ماضی کی ایگزامپلس کو دیکھتے ہوئے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اب یہ اس کمیٹی کا کیا بنے گا؟ کچھ نہیں بنے گا جی. یہ اب ظاہر ہے، یہ آپ کہہ لیں کہ اوورآل اگر کوئی پریشر ہے اس وقت حکومت پر، اور وہ جو دباؤ ہیں یا کچھ چارج شیٹس تیار ہو رہی ہیں، اس میں ایک اضافہ ضرور ہو جائے گا. لیکن خود یہ اگر کوئی انکوائری نچلے درجے پہ وہ یہ کریں گے تو وہ بھی آپ یہ بھی دیکھ لیں، یہ جو معطل وغیرہ بھی ہوتے ہیں کچھ عرصے بعد ہم ان کو دیکھتے ہیں یہ باعزت طور پہ دوبارہ اسی عہدے پہ ہوتے ہیں جی. اور اس سے بھی بڑھ کے چلیں یہ غفلت اور یہ سب کچھ یہ ہے ایک حادثہ ہے جہاں پر یہ ایون پولیس کے معاملات جو ہیں جو باقاعدہ انوالو ہوتے ہیں جان بوجھ کر جو ہے لوگوں کی جانیں جاتی ہیں یا وہ کوئی ایسی حرکت کرتے ہیں تو ان کا تو نوکری سے برخاست کو بھی دیکھا ہے کہ بعد میں بحال ہوتے اور عہدوں پہ اس سے بڑے عہدے پر بیٹھ جاتے ہیں. یہی تو سارا نظام، یہی تو خرابی ہے. اگر کسی کو یعنی اب تو کوئی پکڑا جائے تو اس کی چہرے پہ بھی کوئی وہ اتنی کوئی شرم ہے یا وہ آ نہیں رہی ہوتی اور وہ کوئی گھبرایا نہیں ہوتا. اسے یقین ہوتا ہے کہ وہ کچھ عرصے بعد یہ سب کچھ مٹی پاؤ ہو جائے گا اور وہ آرام سے دوبارہ باعزت طور پر اسی عہدے پر ہوں گے یا اس سے بڑے پہ ہو جائیں گے. یہ تو پرابلم اصل ہے ہی یہ. جب آپ مثال نہیں بنائیں گے کسی بھی معاملے میں تو یہ چیزیں پھر یہ ہوتی رہیں گی، کوئی دھیان نہیں دے گا اور ہر کوئی اپنی جیب بھرنے میں لگا ہوا ہے اور وہ پھر جاری رہے گا. مثال کہیں چلے یہ ہم پھر اچھا سوچتے ہیں، پازیٹیو سوچتے ہیں، اسی کو بھی نہ بنا لیں تو ہم کہیں گے چلے کچھ بہتری ہو گئی ہے، لیکن ہوتا نہیں ہے ایسے. میڈم آپ کی اجازت سے ایک بات میں ایک بات آپ سے کرنا چاہوں گا کہ آپ چونکہ بڑا کہنا مشق قسم کے صحافی ہیں، یہ جو سچویشن بنی ہے آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ جو ٹریٹمنٹ کے حوالے سے بات چل رہی تھی شفا انٹرنیشنل کی اور بار بار ریپیٹڈلی جو ہے پمز میں جو ہے بانی کو لے کر جا رہے تھے اور یقینی طور پہ وہ ان کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے. اس میں تو کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے، بات ہی نہیں ہے کہ ان کی بیماری ہے جس کا ٹریٹمنٹ پمز میں ہو رہا تھا. کیا ان حالات میں نیکسٹ فالو اپ جو ہے ان کا پمز میں ہوگا؟ اور میں تو آپ کو یہ بات اگلی ایک اور بات سب آپ سے جاننا چاہتا ہوں کیونکہ آپ کا ہم اور آپ تو اندازے کرنے والے، باخبر تو بابر نواز صاحب ہوں گے، اندر کی خبر تو یہ دیں گے. تو بات یہ ہے کہ یہ تو کہیں اس قسم کو تو نہیں ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں مٹی پاؤ اور مٹی پاؤ جو PTI پہ پڑ جائے کہ کل تو کہیں کہ یہ تو انہوں نے کوئی ڈرامہ کر دیا ہے کہ تاکہ جو ہے آئندہ کے لیے عمران خان صاحب ادھر نہ آئیں اور یہ تو ان لوگوں نے جو ہے پمز کو جو ہے اس کو جو ہے وہ کرنے کے لیے انہوں نے کیا ہے. جس طرح سے مصطفیٰ کمال صاحب سے یہ سوال بھی کیا ہے صحافی نے کہ آپ بڑے ایکٹیو تھے صوبے بنانے کے معاملے پہ، آپ کہتے صوبے بننے چاہیے، لیکن اسلام آباد میں تو کوئی یونٹس نہیں بننے، کوئی صوبے نہیں بننے. اگر اس ایک چھوٹے سے ایریے کا یہ حال ہے کہ وہاں کے 21 لاکھ کی آبادی کو نہیں سنبھال پائے، 21 لاکھ کی آبادی کو، اور جو 3.5 کروڑ کی آبادی ہے الحمدللہ
अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे देख लें, कम से कम एटलीस्ट एक बात ये हम सारे के सारे देखें, कोई भी शहर है, लाहौर है, कोयटा है, कराची है, पेशावर है, वो पाकिस्तान है। तो आप और हम फ़िक्रमंद सिर्फ इसलिए हैं कि इस्लामाबाद हमारा कैपिटल है, इस्लामाबाद पाकिस्तान है। लेकिन भाई इतनी सी मुट्ठी भर है, यहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स हैं, यहाँ पे आपके फॉरेन डेलीगेट्स हैं, एम्बेसीज हैं, जो इनक्लेव है, तो हम कौन सा मैसेज देने के लिए जा रहे हैं भाई? बात यह है कि यहाँ से हम हटते हैं, जहाज़ पकड़ते हैं, जाके एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स करते हैं। भाई आप अपना काम तो करें। ठीक है अहमद अवैस साहब, जिस तरह से शाहिद साहब ने भी गुफ्तगू की, सर कुछ दिन पहले जो इमरान खान साहब को अस्पताल मुंतकली करने का मामला था, उस पर बड़े कसीदे पढ़े जा रहे थे, वुज़रा आकर बयानात दे रहे थे कि पिम्स सबसे अच्छा हॉस्पिटल है, उनका बड़ा मियारी इलाज हुआ है, तिब्बी सहूलियात भी मिल गई हैं, तमाम टेस्ट भी हो गए हैं। लेकिन उसके बाद एक इंटरेस्टिंगली खबर सामने आती है कि वहाँ का जो कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट है, उनकी वो मशीन ही ख़राब है, एंजियोग्राफी की मशीन ही नहीं काम कर रही थी। अब एक सवाल जो शाहिद साहब ने बड़ा खूबसूरत रखा है कि जो आने वाले दिनों में इमरान खान साहब का इनकेस अगर कोई फॉलो अप होता है तो क्या वो अब पिम्स में होगा? आप इस पर क्या रिस्पॉन्ड करेंगे? देखिए मेरे ख्याल में ये सवाल से पहले अगर एक मिनट आप दें तो मैं ये बता दूं कि यहाँ पे क्रिमिनल नेग्लिजेंस जो है किसकी है। ये इतना बड़ा वाकया हुआ है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। और आपको एक बात बता दूं, देखिए आपने भी ट्रैवल किया होगा, कोई हॉस्पिटल, कोई पब्लिक प्लेस, कोई सिनेमा, कोई होटल, वो उसको लाइसेंस नहीं मिल सकता, वो पब्लिक डीलिंग नहीं कर सकते, वहाँ उसको कमर्शियली फंक्शन नहीं कर सकते जब तक कि उसके अंदर हर कमरे के अंदर एक फायर अलार्म न लगा हुआ हो। फायर अलार्म होता है कि जहां जरा सा धुआं निकला वो एकदम शोर मचा देता है और सारे बिल्डिंग के अंदर वो शोर निकल आता है। इसलिए ये कहना कि जी वो फला चीज लेट पहुंची, फला लेट आई, कोई सोया हुआ नहीं जागा, फला सुबह का वक्त था, ये फला था। फायर अलार्म कहाँ था? किसी पूरे हॉस्पिटल में फायर अलार्म कोई नहीं है। ये सबसे बड़ी क्रिमिनल नेग्लिजेंस है जो ये की गई है। इतने बच्चों की बेजान तलफ हो गई और उन वालिदैन का पता नहीं क्या हाल है आपके सामने, और ये कह देना कि हम आपकी दुख में शरीक हैं, ये काफी नहीं है। और सर पीटीआई का तो बयानिया भी स्ट्रांग हो गया ना। जो देखिए ना, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ आपसे कि सिर्फ एक सेक्रेटरी हेल्थ को मुअत्तल करने से मामला तो नहीं हल होंगे ना। यहाँ पे लॉ सेक्रेटरी जो मिनिस्टर हेल्थ है, ये सबकी जिम्मेदारी है कि देखे कि इतना तो पता करे कि ये इसके अंदर बुनियादी चीज है कि नहीं है। इसको कैसे फंक्शन कर दिया गया इस हॉस्पिटल को जिसके अंदर फायर अलार्म ही नहीं है। इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं आप। लोग हॉस्पिटल में जाते हैं अपने जाने बचाने के लिए, अपने बच्चों की जाने बचाने के लिए, ठीक, और वहां पे ये सलूक हुआ उनके साथ। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि अब ये आपने दूसरा सवाल था आपका जी। देखिए सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 190 और आर्टिकल 189, ये दोनों आर्टिकल जो हैं उसमें बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है कि जब सुप्रीम कोर्ट कोई ऑर्डर पास कर दे तो हर डिपार्टमेंट, हर अदारा, हर शख्स कितना बड़ा है कितना छोटा है, उस पर लाजिम है कि वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को मनफून ओबे करे। वहां पे कोई अपने आप वो अदालत लगा कर नहीं बैठ सकता कि नहीं ये इस हॉस्पिटल में नहीं तो वहां लेके जाएंगे। वो लिखा हुआ उन्होंने कि शफा इंटरनेशनल में इसलिए भेज रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में दुनिया के बेस्ट जो आई स्पेशलिस्ट हैं वो इस हॉस्पिटल में हैं। ठीक। और उसको उसके लिए उनका बोर्ड बनना था वहां पर। आप उनको एक कार्डियोलॉजी के हॉस्पिटल में भेज रहे हैं और वहां पे मशीनरी जो है वो डिसफंक्शनल है। तो ये इस तरह से मामलात नहीं चलते हैं। ये जैसा मुल्क चल रहा है ये सत्यानाश हो रहा है। इसलिए कि हर कोई जो है वो स्वयं करप्शन के उसको कुछ और सोचती नहीं है। और वो इंग्लिश का मुहावरा है ना कि मेक है वाइल द सनशाइन। इनको सबको ये नजर आ रहा है कि पता नहीं कल है हमने होना है कि नहीं होना, आज ही करप्शन कर लो, जो कर लो। ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल है, बड़ी तकलीफ है। ठीक है, इस पर मजीद भी बात करते हैं। ब्रेक का कहा जा रहा है, एक ब्रेक के बाद नाज़रीन दोबारा हाजिर होंगे, साथ रहेगा।
वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बाबर साहब, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मामले को बड़ा हाईलाइट कर रही है। मैं सेनेटर जो अलामा राजा नासिर अब्बास हैं, अपोजिशन लीडर भी हैं, उनका बयान मैं भी देख रही थी, मैं वो आपको पढ़ के सुना देती हूँ कि वो ये कह रहे हैं कि आप इस अस्पताल में, मतलब पिम्स अस्पताल लेकर आए थे इमरान खान साहब को, लोग क्यों प्राइवेट अस्पतालों में जाते हैं? क्योंकि उनको अपनी जानें प्यारी होती हैं और सिर्फ एक सेक्रेटरी हेल्थ का जो इस्तीफ़ा है वो काफ़ी नहीं है। तो वो जो पीटीआई का बयानिया था कि ज़ाहिर है यहाँ पर सहूलियात नहीं है, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में एंजियोग्राफी की जो मशीन है वो भी ख़राब होने की खबर आज से 3-4 दिन पहले आई, तो अब क्या उनका बयानिया स्ट्रॉन्ग नहीं हो रहा और आप लोगों की बातें जो आप लोग कर रहे थे वो तो निगलेक्ट हो रही हैं? देखें, जहाँ तक आप बात कर रही हैं कि उनका फॉलो अप, चेकअप या वो चीज़ें जो हैं, सबसे पहले तो मैं ये सवाल करता हूँ कि उनको बीमारी क्या है जिसके लिए उनको लेके आया जाएगा। आई साइट का इशू था, उनकी बहन कह रही हैं कि वो तो ठीक हो गई है और वो इसी हॉस्पिटल से ठीक हुई। और उसके अलावा कल मैं उनके एक स्पोक्स पर्सन की बात सुन रहा था, बल्कि एक टीवी शो में बैठे थे शायद खटक साहब, वो कह रहे थे जी वो फिजिकली तो बिल्कुल फिट हैं, उनकी बहनें कह रही हैं, लेकिन सर जो अगस्त में अडियाला जेल इंतजामिया की तरफ से रिपोर्ट जमा हुई थी उसमें क्लियरली लिखा गया था ना ये सब चीजें कि ज़हनी दबाव भी है, बीपी भी फ्लक्चुएट कर रहा है, एंजियोग्राफी की रिकमेंडेशंस भी हैं। 120 और 80 जो है वो मेरा ख्याल है कि मैं उनसे कुछ 30-40 साल छोटा हूँ, मेरा भी नहीं होगा जितना परफेक्ट उनका है। वो हिंद को की एक मिसाल है, ऊँट कुदन न कुदन बोरे कुदन, ये बोरे कूद रहे हैं। जो उसकी वरसान हैं, जो उनकी बहनें हैं, जो उनकी असल वारिस हैं, वो कह रही हैं कि ही इज़ परफेक्ट हैं, वो उनका कोई इशू नहीं है, वो मेडिकली हर तरीके से फिट है। हुज़ैफा रहमान भाई ने उस दिन चैलेंज किया पूरी पीटीआई को कि जब इमरान खान मिलने आए थे पहली दफ़ा बहन को, तो बाकायदा उन्होंने कहा कि मैं 2 घंटे की वर्जिश करके आया हूँ। अगर उनका कार्डिक का इशू होता तो कार्डिक के इशू वाले को एक कदम नहीं उठाने दिया जाता। 2 घंटे इतनी हैवी किस्म की एक्सरसाइज वो अंदर। ये ज़राए कहाँ के हैं आपके? हुज़ैफा रहमान भाई ने चैलेंज किया। हुज़ैफा रहमान साहब तो आपकी अपनी हमारी पार्टी के हैं, लेकिन उन्होंने साथ कहा कि इसके ऊपर पीका एक्ट लगा दें अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो। इस तरीके से जो आप कह रहे हैं उनका फॉलो अप चेकअप, तो वो चेकअप होगा। 2 बिल्डिंग्स, अगर अभी आपका प्रोग्राम यहाँ पे एमटीवी के स्टूडियो में हो रहा है, ये यहाँ पे होने के बजाय अगर बाहर ओपन एयर में अगर हो जाता है और आप ही बैठे हैं और आपका क्रू और ये सारे मेंबर्स वहाँ पे हमारा ये प्रोग्राम कर रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि बिल्डिंग मस्ट है। असल चीज़ है कि डॉक्टर्स का होना, और वो शिफा के डॉक्टर्स वहाँ पे आए थे और अदालत का हुक्म मानो ये नहीं है कि उनकी बहन ने क्या पैगाम दिया। हुज़ैफा रहमान साहब ने ये स्टेटमेंट दे दी कि वो 2 घंटे जिम करके आए हैं, मेरे पे पीका लगा दें। असल मामला ये कि इन तमाम बातों के बाद भी सुप्रीम कोर्ट के फैसला ना मानने की कोई लिवरेज है ही नहीं आपके पास। अदालतों का तो फैसला मानना पड़ता है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर माना गया। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक उनका बाकायदा बहनों से मुलाकात करवाई गई, बल्कि गुज़रे कल भी उनकी मुलाकात हुई। उसके अलावा उनके मुकम्मल चेकअप करवाया गया। वो रात को जो लेके आया गया उनको, वो इसीलिए लाया गया था, वो कोई क्रिकेट मैच के खेलने के लिए नहीं आए थे, वो अपना चेकअप करवाने के लिए आए थे। और बाकी सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर में था कि उनकी सिक्योरिटी का ख्याल रखा जाए। आपके सामने इस्लामाबाद में मैं ये नहीं कहता कि वो जो लोग आए थे वो खुदा न खास्ता वो सारे कुछ दहशतगर्द थे या कुछ ऐसे थे, लेकिन क्योंकि आप एक ऐसे टाइम से गुजर रहे हैं जब आपके ख्वारिज आपके मुल्क में, दूसरे मुल्कों के लोग आके आपके मुल्क में दहशतगर्दी फैला रहे हैं। कुछ महीने पहले की बात है, आपके इस्लामाबाद में 2 इंसिडेंट हुए हैं ख़ुदकश के, और ऐसी चीज़ों में जब उसकी पूरी मूवमेंट भी दिखाई जा रही है, वो चीज़ें दिखाई जा रही हैं, उसकी सेफ्टी के लिए ये चीज़ की गई है और अदालत का हुक्म मनोआन माना गया है। और अभी जो सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर अदालत को लगा, हम चूँकि अगर ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात करते हैं तो वो तीसरा बंदा उसमें ये फ़ैसला नहीं कर सकता वो क्या हुआ और कैसे हुआ। ये अदालत में लग गया। 16 तारीख को अदालत के सामने हम अपनी बात रखेंगे। अगर अदालत को लगा कि कंटेम्प्ट हुई है तो वो उसके ऊपर फ़ैसला करेंगे, और अगर उनको लगा कि ये बात हुकूमत ठीक कर रही है तो लाजमी बात है फिर वो उसके मुताबिक चलेगा। लेकिन डिसीजन जो है वो फाइनल डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ही। लेकिन सर मेरा इस पे एक पॉइंट ये है कि जिस तरह से आपने कहा कि बीमारी कोई नहीं थी उनको, अभी यही आपने मौके पर अपनाया, तो फिर आप पिम्स भी ना लेके जाते अगर नहीं थी, फिर निकालना ही नहीं था सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर माना गया है। सुप्रीम कोर्ट का हम एहतराम करते हैं। आज मैं तो हंसता हूँ जिस वक्त पीटीआई वाले के मुँह से मैं सुनता हूँ कि तौहीन अदालत। तौहीन अदालत क्या होती है? तौहीन अदालत वो होता है कि जब आपको कोर्ट का कोई हुक्म मिले, कोर्ट की कोई डिसीजन आए, आप उसके अगेंस्ट चले जाएं।
اس وقت آپ کے عدالتی مفروض، بلکہ جو کل کا فیصلہ ہے، میں دور نہیں جاتا، جو کل کا فیصلہ ہے دہشت گردی کی عدالت کا، اس کے آپ کے جو سابق گورنر ہیں وہ اس وقت کے پی میں چھپے ہوئے ہیں، شبلی فراز صاحب جو ہیں وہ کے پی میں چھپے ہوئے ہیں، عمر ایوب کے پی میں چھپے ہوئے ہیں، مراد سعید کے پی میں چھپے ہوئے ہیں، اور نہ صرف یہ لوگ چھپے ہوئے ہیں، یہ اپنے حلقوں میں باقاعدہ افسران کو آرڈرز دے رہے ہیں، وہاں کی پولیس ان کو پروٹوکول دے رہی ہے، ان کو سلوٹ کر رہے ہیں، چیف سیکرٹری اور سیکرٹری ڈپارٹمنٹس ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں۔ کیا یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ نہیں ہے؟ کیا یہ عدالتوں کے فیصلوں کو میں اس چیز میں نہیں جاتا کہ وہ فیصلہ ٹھیک ہوئے غلط ہوئے کیا ہوئے، وہ ایک بہت لمبی ڈیبیٹ ہے، لیکن میں شارٹلی اگر بات کروں تو جو عدالتوں کو عزت کی بات کر رہے ہیں، کنٹیمپٹ آف کورٹ کی بات کر رہے ہیں، ان کے منہ سے یہ باتیں اچھی نہیں لگتی۔ بندہ جو خود عدالتوں کا احترام کرتا ہو وہ آ کے ایسی بات کرے تو مناسب بھی ہے، مجھے ان کے منہ کے ساتھ کم از کم ایسی چیز مناسب ہے۔ ہم نے تو کچھ اور پوچھا تھا بابر نواز صاحب سے، جو بات یہ کی تھی کہ پیمز کی جو سچویشن اب سامنے آئی ہے، تو چونکہ آپ جو ہے حکومتی پارٹی ہیں تو آپ بڑے اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہیں، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا ان حالات میں آئندہ فالو اپ کے لیے یا جس آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹریٹمنٹ دینے کے لیے کیا بانی کو آئندہ جو ہے آپ پیمز لے کر جائیں گے؟ میرا تو کہنا یہ تھا کہ پیمز ہی لے کے جائیں گے یا متبادل جو ہے وہ آپ جو وہ کچھ کریں گے۔ اور اس کے علاوہ میں ایک بات آخر میں یہ کرنا چاہتا تھا، بجائے اس کے کہ آپ کسی اور ٹاپک پہ چلی جائیں، کہ بات یہ ہے نا کہ ہمارے وزیر صحت صاحب تھے، ایک زمانے میں سندھ کے ہسپتالوں کا پوسٹ مارٹم کے لیے جو ہے وہ کیا کرتے تھے۔ تو اب میرا کہنا یہ ہے کہ اس وقت قوم جو ہے وفاقی ہسپتالوں کا پوسٹ مارٹم جو ہے نا وہ مانگ رہی ہے۔ اس کے علاوہ اگر یہ واقعہ میرے صوبے میں ہوا ہوتا تو پوری میں نے کہا کہ جو چند میرے دوست ہیں جو ہر وقت صبح رات دن سوتے خواب میں بناتے ہیں، وہ سندھ حکومت سے جو ہے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت میں مصطفیٰ کمال صاحب، میں پی ایم ایل این کی بات نہیں کی ہے بھائی، بات یہ میں اپنے صوبے میں ابھی تو میں جھگڑا لے کے چل رہا ہوں، تو بات یہ میں کہہ رہا ہوں وزیر صحت صاحب جو ہیں اس وقت کیا کس سے جو ہے استعفے کا اس وقت مطالبہ کریں گے؟ سر میں آپ کی طرف ابھی نہیں آیا ہوں، اس لیے آپ اس طرح مت آئیے گا۔ ٹھیک جی بابر صاحب، میں احمد صاحب آپ کی طرف آ رہی ہوں۔ ابھی آپ نے کہا انشاءاللہ دوبارہ بھی پیمز لے کے آئیں گے، رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا تھا سیکیورٹی رسک تھا، وہاں پر لوگ اکٹھے ہو گئے تھے، یوٹیوبرز آ گئے تھے، اس وجہ سے پھر ان کو ہم پیمز لے گئے، تو کس بنیاد پہ اب دوبارہ پیمز لے کر آئیں گے آپ لوگ دوبارہ؟ تو آپ کو پہلے سے پتہ چل گیا کہ دوبارہ سیکیورٹی رسک ہوگا؟ میں نے آپ سے کہا کہ ان کی بیماری کیا ہے، آپ سے میں نے یہ سوال کیا، شاید خٹک صاحب ان کے ایم این اے ہیں، وہ کل لائیو پروگرام نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے میں نے کہا نا، میں نے آپ کو ہندکو کی مثال دے دی، آپ کو ہندکو اگر نہیں آتی تو کسی ہندکو بولنے والے سے پوچھ لیجیے گا، اونٹ کدن نہ کدن بورے کدن، وہ اس کی فیملی جو ہے بانی کی وہ کہہ رہی ہے ہمارا بندہ بالکل فٹ ہے، ان کا ایم این اے شاید خٹک کہہ رہا ہے ہی از فزیکلی فٹ، صرف تھوڑا مینٹلی اس کا فرق لگ گیا۔ نہیں انہوں نے نہیں کہا، وہ اینکر نے کہا تھا کہ مینٹلی فٹ ہے، ان کی طرف سے بیان نہیں آیا تھا۔ اس کی طرف آ رہا ہوں، مینٹلی کا مطلب فزیکلی فٹ ہے تو پھر مینٹلی ختم ہو گیا۔ تو چلیں احمد اویس صاحب آپ اس چیز کا رسپونڈ کر دیں، سر یہ جو ڈسکشن چل رہی ہے۔ میری بات سنیے، ابھی یہ حکومت کی طرف سے غالباً بٹ صاحب اظہار خیال کر رہے ہیں نا، بابر نواز صاحب ہیں، بابر نواز صاحب ایم این اے ہمارے بالکل ینگ، مطلب ایم این اے۔ اب دیکھیے میں جمال صاحب سے پوچھتا ہوں کہ دیکھیں آپ حکومت کی نمائندگی کرتے ہیں، جس وقت ایسے ٹاک شو میں آئیں کم از کم ریلیونٹ جو آرڈر ہے نا جو زیر بحث ہے سپریم کورٹ کا، اس کو پڑھ کے ہی آ جاتے، کنٹیمپٹ آف کورٹ جو ہے آرٹیکل 204 کو پڑھ کے آ جاتے، تاکہ آپ کو پتا تو ہوتا کہ کیا بات کرنی ہے، اور آپ نے ایک حکومت کا نقطہ نظر جو ہے کس انداز میں دینا ہے آپ نے۔ وہ آرڈر کے اندر اتنا واضح لکھا، سنیے میری بات سنیے، سپریم کورٹ کے آرڈر میں اتنا واضح لکھا ہوا ہے کہ ان کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں شفٹ کر دیا جائے، اور وہاں پر ہفتے میں ایک دفعہ ان کی اہل خانہ جو ہیں بہنیں وغیرہ ان کو ملنے کی اجازت ہوگی، ٹھیک، اور وہاں پہ پھر آئی اسپیشلسٹ ڈاکٹرز کا ایک بورڈ بنایا جائے،
وہ بورڈ ان کو باقاعدہ طور پہ ان کا سارا معائنہ کرے گا، اور ہم یہ کیس پینڈنگ رکھ رہے ہیں، یہ بائی انٹرم آرڈر ہم یہ آرڈر کر رہے ہیں، اور 16 سپٹمبر کی جو ڈیٹ ہوگی جی اس سے پہلے وہ ساری رپورٹس جو ہیں وہ عدالت میں آپ داخل کریں، تاکہ اس دن اس کے اوپر ہم اس کو پوری طرح دیکھ سکیں اس کو. ٹھیک. اتنا اسپیسیفک آرڈر ہے اس میں، یہ کہہ دینا کہ جی وہ سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق سب کچھ ہوا ہے، یہ اس طرح آپ اور میں نہ اس طرح فیصلے کر سکتے ہیں، نہ غلط اس کو رنگ دے سکتے ہیں. خدا کے لیے یہ اس بات سے اگر جب تک آپ باہر آپ لوگ نہیں نکلیں گے سب مل کے، اب قانون کی بالادستی کو نہیں تھامیں گے اب سب مل کے، تو ہم ایک ایسے جو اندھے کنویں میں سب گر جائیں گے، ملک کے جتنے سربراہان ہیں، جتنے حکومت کو چلانے والے ہیں، کہ اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہوگا. اب تو ان کے اپنے اتحادی بھی گفتگو کر رہے ہیں. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ وہ آنکھوں کے لیے بھیجا گیا ہے، وہ جا کے کارڈیولوجی کے انسٹیٹیوٹ میں آپ وہ ایک گھنٹے کے لیے وہاں بھی جو مشینری جو ہے وہ ان آرڈر نہیں ہے، اور وہ پھر چل کے وہاں سے نکل جائے. یہاں بہن کا کہنا کوئی ارریلیونٹ ہے. یہاں پہ بس وہ آرڈر میں پڑھ کے آیا تھا، میں نے کہا کہ چپ کر کے پہلے آپ کی ساری بات سن لوں پھر آپ کو رسپونڈ کروں. بالکل میں نے وہ آرڈر دیکھا ہے، ہماری جتنی ٹیم ہے ہم نے ایک دوسرے سے بات کر کے اپنے لا منسٹر اور سب سے کر کے اس کے مطابق بات کرتے ہیں. اور اس آرڈر کو ذرا غور سے پڑھیں، اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کا بورڈ کہے کہ وہ فٹ ہیں تو آپ اس کو واپس اپنی جگہ پہ لے جا سکتے ہیں. باقاعدہ وہاں پہ ان کی بہن کی موجودگی میں، ان کی جو ڈاکٹر بہن ہے ان کی موجودگی میں، اور شفا انٹرنیشنل کی ڈاکٹرز کی موجودگی میں ان کا چیک اپ ہوا، وہ فٹ قرار پائے. ان کا بی پی اتنا اچھا تھا، میرا خیال ہے اتنا بی پی آپ کا بھی اچھا نہ ہوگا جتنا وہ 75 سال کی عمر میں ان کا بیسٹ تھا. وہ ہونے کے باوجود روزانہ دیسی مرغ اور مسلم ادھر جیل کے اندر کھانے کے بعد 2 گھنٹے ڈیلی اپنی ایکسرسائز کرنے کے بعد ہی واز فزیکلی فٹ، جس بنیاد پہ بورڈ نے کہا کہ ان کو واپس اندر لے جایا جائے. اور جہاں تک آپ کی سپریم کورٹ کی بات ہے، سپریم کورٹ نے جس پینل کا کہا تھا اس کے مطابق اس کا ہوا. بات وہی آ جاتی ہے میرے بھائی، اونٹ کدن نہ کدن بورے کدن. بات تو سن لینا. سر بات یہ ہے کہ دونوں بھائی میڈم ایک الفاظ میرا لاسٹ ورڈ سن لیں، دونوں بھائی جھگڑا کر رہے ہیں. چلیں احمد اویس صاحب آپ اپنی بات مکمل کر لیں، میں آتی ہوں. احمد اویس صاحب آپ میری بات سنیں، میں آپ سے آرام سے بات کر رہا ہوں. جی سر. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، دیکھیے میری بات، میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو آپ نے اسی دن جس دن یہ فیصلہ ہوا ہے اسی دن شام کو آپ کی کیبنٹ پہ فیصلہ کر لیا کہ ہم نے ریویو پٹیشن دائر کرنی ہے، اور اس کا جواز یہ بنایا کہ کیونکہ سپریم کورٹ نے ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں ان کو علاج کے لیے داخل کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور گورنمنٹ ہاسپٹل میں نہیں بھیجنے کے یہ انہوں نے اپنے اختیارات سے تجاوز کی ہے، لہٰذا ہم ریویو پٹیشن دائر کر رہے ہیں. یہ آپ کی اپنی درخواست میں لکھا ہوا ہے. اب بات تو اس کو پر آگے چلے گی کہ لکھا کیا اور کر کیا رہے ہیں آپ. باقی یہ باتیں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ فٹ ہے، یہ فلاں ہے، یہ ساری باتیں irrelevant ہیں. بات ہے کہ لکھا کیا تھا، آپ نے اس کے اوپر عمل کیوں نہیں کیا، اور آرٹیکل 204 آئین کا جو ہے وہ کیا کہتا ہے. شہادت صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے، کر لیں، پھر میں نعیم صاحب کی طرف چاہ رہی ہوں. میں تو یہ گزارش کا احمد اویس صاحب، شہادت امان آپ بول رہا ہوں. بات یہ ہے جناب، بالکل سن رہا تھا. بالکل آپ تو ماشاءاللہ ہمارے پاکستان کے مایہ ناز قانون دان ہیں. تو بابر نواز صاحب جو ہے ہمارے نوجوان MNA، انہوں نے جو ہے ایک بات یہ کہی ہے کہ بانی جو ہے ان کو کوئی بیماری نہیں ہے، لیکن انہوں نے مجھے فکر میں ڈال دیا ہے، جو کہ یقینی طور پہ آپ کو شاید آپ کی عموماً آواز جو ہے نا آپ کی لائن کٹتی ہے، جڑتی ہے ہمیشہ. PTI کا بھی جو اس طریقے سے میرے خیال دوستوں کے ساتھ ہوتا ہے، تو بات آپ کی لائن کٹی ہوئی تھی. بات یہ آپ یہ سن نہیں سکے، آپ نے شاید نوٹس نہیں کیا. بابر نواز صاحب نے یہ کہا کہ جو بانی جو ہے اس کو ذہنی طور پر جو ہے نا ان کو کوئی مسئلہ ہے، ایشو، ان کو بیماری ہے. تو یہ ایک بات بات یہ ہے کہ یہ بات کلیئر ہونی چاہیے. چھوٹی باتوں میں میرا کہنا ہمیں تصادم میں نہیں جانا چاہیے. آپ نے جو ہے کنٹیمپٹ لگایا ہوا، ماضی میں بھی
کنٹیمپٹ کے فیصلے ہیں. امید ہے کہ کورٹ جو ہے ایکویلٹی سملیرٹی جو ہے مینٹین کرے گی, لیکن جس کا حق بنتا ہے اس کو ٹریٹمنٹ دیا جانا چاہیے. وقت کی بہت کمی ہے. نعیم اشرف بٹ صاحب, یہ آپ نے اوور آل گفتگو سنی ہے, پاکستان تحریک انصاف کا بھی موقف آپ نے سن لیا, مسلم لیگ نون کا بھی موقف آپ نے سن لیا. سر کس کا موقف آپ کو اسٹرانگ لگ رہا ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی بھی تو ہے نا بیچ میں. جی سر, آپ تو ان کے اتحادی ہیں نا, ایک ہی بات ہے. ہم اتحادی ہیں نا, ایک جی. ہوگی. موقف دیکھیں اس وقت تو ایک پی ٹی آئی کا اس لیے تھوڑا سا اسٹرانگ ہو گیا کہ اتنا دل خراش واقعہ ہوا, اور اسی ہاسپٹل میں ان کے جو لیڈر ہیں وہ ان کو لے کر گئے, جبکہ آرڈر جو تھا وہ دوسرے ہاسپٹل کا تھا. تو اب تو ان کا ظاہر ہے ہاتھ اوپر ہے, اور گورنمنٹ کے لیے کیونکہ انہوں نے خود ہی یہ اب راستہ چنا ہے, تو ان کو دباؤ میں تو وہ پہلے تھے یا بہت زیادہ ہوں گے. بالکل گورنمنٹ پہ بات آئے گی, اور یہ جو واقعہ بھی اب ہو گیا اور پھر جو اس سے پہلے ہوا, یہ دباؤ میں ہے حکومت اس وقت. آ چکی ہے, آئے گی نہیں بٹ صاحب, آ چکی ہے, آئے گی والی بات آپ نے کر دی ہے. اس سے زیادہ اور کیا ہونا چاہیے, تو آ چکی ہے. ٹھیک ہے, اب ویسے پریشانی میرے خیال ہے لینی چاہیے مسلم لیگ نون کو, کیونکہ ان کے اپنے اتحادی اس طرح کی گفتگو کریں. ناظرین, پروگرام کا وقت بھی ختم ہو گیا. اپنے تمام مہمان پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے اسی کے ساتھ اپنی میزبان ایمان نواز کو دیجیے اجازت. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.